पुराने ज़माने की बात है जब बादशाहों की ताकत सिर्फ फौज या हथियार से नहीं बल्कि चालाकी और अक्ल से चलती थी। इसी दौर में एक शानदार शहर नूराबाद बसा हुआ था। शहर की गलियों में दिन हो या रात सोने और चांदी की चमक हर जगह नजर आती थी। बुलंद महल्लात के गुंबद सूरज की रोशनी में चमकते और बाजारों में हर तरफ मालो दौलत की हलचल रहती। लोग सड़कों पर गुजरते ऊंची आवाज में बात करते, मगर सबकी नजरें शानदार महल्लात पर जमी रहती थीं। नूराबाद के हुक्मरान फिरोज हयात की शोहरत दूर दूर तक थी। लोग कहते ये बादशाह इंसाफ का साया है, इसके दरबार में हर बेगुनाह को हक मिलता है। महल्लात में रोजाना की बुनियाद पर कुरान रखा जाता, नमाजियों की मौजूदगी के साथ दरबार की रौनक मजीद बढ़ जाती और अवाम के सामने बादशाह की जुबान से हर वक्त अल्लाह का जिक्र सुनाई देता। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ मुकम्मल था, दीनदारी, अदालत और नेक नियति की तस्वीर। मगर हकीकत कुछ और थी। फिरोज हयात की आंखों में बस एक चीज थी, ताकत और दौलत। वो अपनी चालाकी से न सिर्फ अपने खजाने बढ़ाता बल्कि लोगों के दिलों पर कब्जा भी रखता। नमाज का दिखावा, महल्लात की जीनत और अवाम के सामने खुलूस का मुजाहरा, सब कुछ महज पर्दा था। जो लोग हकीकत में उसके सामने खड़े होते वो जानते कि फिरोज हयात के फैसले सिर्फ अपने मफाद के लिए होते हैं और हर नेक या बेगुनाह के लिए उसका असल चेहरा एक भारी साया बनकर छिपता रहता। शहर में लोग उसके ज़ाहिरी इंसाफ पर यकीन रखते, मगर बाज लोग आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगे कि कुछ तो ठीक नहीं। बाजारों की रौनक के पीछे, महल्लात की चमक के अंदर और दरबार के सुनहरी दरवाजों के पीछे एक राज छुपा हुआ था। ताकत और दौलत की लालच इतनी शदीद थी कि जो भी उसके रास्ते में आए वो या दब जाता या अपने हक के लिए लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाता। नूराबाद एक तरफ अपनी शान और शौकत में मिसाल बना हुआ था, तो दूसरी तरफ उसकी सियासत और हुक्मरान की चालाकी ने शहर के लोगों के दिलों में खौफ की एक धीमी रोशनी जला दी थी। यही वो मकाम था जहां कहानी का आगाज होता है और जहां एक छोटे मगर नेक दिल शख्स की किस्मत शहर के बड़े राज को बेनकाब करने वाली थी। जंगल के गहरे सायों में, जहां धूप दरख्तों की पत्तों के दरमियान से शफाफ धागों की तरह छन रही थी, वहां एक सादा सा झूपड़ी वाला गरीब बढ़ई आसिफ अपने मामूल के काम में मसरूफ था। आसिफ का दिल बड़ा मगर हाथ छोटे थे। वो ज्यादा दौलत या शोहरत के लिए नहीं जीता, बस अल्लाह के खौफ और ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत से रोजी कमाता। उसकी जिंदगी सादा थी, कपड़े मामूली, मगर दिल में नेक नियति की रोशनी हमेशा रोशन रहती। एक दिन आसिफ जंगल की तह में लकड़ी का इंतखाब कर रहा था जब उसकी नजर कुछ अजीब और नायाब चीज पर पड़ी। धूप की रोशनी में वो चीज चमक रही थी, मगर ये कोई आम लकड़ी या पत्थर नहीं था। करीब जाकर उसने देखा, ये एक छोटा सा प्याला था, लेकिन जो रोशनी उस पर पड़ रही थी वो आम रोशनी नहीं थी। जैसे ही आसिफ ने उसे हाथ में उठाया, प्याले का साया जमीन पर नमूदार हुआ। और ये क्या कमाल था आसिफ के हाथ में! प्याले का साया सीधा, मुतवाजन और खुशगवार था। उसकी मौजूदगी में जंगल की हवा भी खुशबू से महकने लगी। दिल में आसिफ ने सोचा, ये सिर्फ एक आम प्याला नहीं, ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है। लेकिन उसे ये भी एहसास था कि अगर ये किसी जालिम के हाथ में जाए तो सिर्फ नुकसान होगा। और वाकई प्याले का साया हर झूठ और जुल्म की छुपी हुई हकीकत को बेनकाब करने की ताकत रखता था। आसिफ ने दिल में अहद किया कि वो इसे हलाल तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर मैं इसे बेचूं भी तो सिर्फ मस्जिद ये अल्लाह के घर के लिए, ताकि ये प्याला हर सजदे में लोगों के दिलों को साफ और सच की तरफ रागिब करे। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी रोशनी सी और दिल में सुकून। प्याला आसिफ के हाथ में एक बार फिर चमक रहा था, जैसे वो जानता हो कि उसके सही हाथ में आया है। जंगल की हल्की हवा ने दरख्तों की शाखों को हिलाया और प्याले का साया जमीन पर एक अलग पुरअमन रोशनी के साथ झलक रहा था। आसिफ ने सोचा कि ये चीज न सिर्फ कीमती है बल्कि रूहानी लिहाज से भी बहुत खास है। ये लम्हा आसिफ के लिए जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि इस छोटे से प्याले के जरिए न सिर्फ उसकी तकदीर बदल सकती है, बल्कि शहर के मजलूम और बेगुनाह लोग भी इंसाफ की रोशनी देख सकेंगे। नूराबाद के महल्लात में दिन की रोशनी के साथ ही एक खबर फैल गई जो शहर की गलियों और दरबार के हर कोने में कानों तक पहुंच गई। आसिफ के पास वो नायाब साया हक का प्याला है जो सच और इंसाफ की ताकत रखता है। यह खबर जैसे ही बादशाह फिरोज हयात तक पहुंची, उसकी आंखों में एक अजीब सा शौक और लालच जागा। फिरोज हयात का दिल चाहता था कि यह प्याला फौरन उसके महल्लात में आ जाए। उसे खबर थी कि यह सिर्फ दौलत या शराफत की चीज नहीं बल्कि ताकत की अलामत भी है।
اس نے اپنی ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے چالاک اور شیطانی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ فوراً اپنے قریبی درباری اور وزیر کو بلا کر ہدایت دی کہ آصف کو فوراً دربار میں لایا جائے اور پیالہ اس کے قبضے میں لے لیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں آصف، جو سادہ دل اور خوف زدہ تھا، دربار میں حاضر کیا گیا۔ محلات کی سنہری دیواریں، بلند چھتیں اور سنہری لٹکے ہوئے فانوس سب آصف کو حیران اور تھوڑا خوف زدہ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے نرم لہجے میں کہا، آصف، سنا ہے تمہارے پاس ایک نہایت نایاب چیز ہے۔ آصف نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا، حضور، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اسے صرف حلال راستے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیکن فیروز حیات کی دل میں کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس پیالے کو فوراً میرے پاس لے آؤ، اور یہ شخص اگر چالاکی سے بھی کچھ بولنے کی کوشش کرے تو اسے قید میں ڈال دو۔ وزیر نے دربار میں سر ہلایا اور دربار کے ماحول میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ جیسے تھم گئے، کچھ کانوں سے سن رہے تھے مگر زبان پر کچھ نہ لا رہے تھے۔ آصف کو جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ تشدد شروع ہوا، لیکن ہر ضرب کے باوجود اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکلتے، یا اللہ، میں بے گناہ ہوں۔ دربار میں سب لوگ خوفزدہ اور سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی چالاکی اور غرور نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تھا، مگر آصف کا سادہ دل اور ایمان اس ظلم کے سامنے بھی ثابت قدم تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف آصف کے صبر کی آزمائش تھا، بلکہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ ظالم کی لالچ اور غرور آخر کار اسے نقصان پہنچانے والا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب محلات کی روشنی مدھم ہو گئی تھی اور دربار کے دروازے بند تھے، ایک پراسرار شخص دھیرے سے دربار کے باہر نمودار ہوا۔ وہ شخص نہ عام آدمی تھا، نہ کوئی قریبی درباری، بلکہ شہر کے سب سے بزرگ اور علم والے فقیر شیخ نور الدین تھے، جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے کسی مظلوم کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ شیخ نور الدین نے آصف کو قید خانے میں پایا۔ چھوٹے سیل کی دیواریں، گلی ہوئی زنجیریں اور اندھیرا، سب کچھ خوف زدہ کر رہا تھا، لیکن آصف کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی ابھی باقی تھی۔ فقیر نے آصف کی زنجیر کھولتے ہوئے کہا، ڈرو مت بیٹے، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ پیالہ جس کے بارے میں تمہیں پتا ہے، بس ایک شے نہیں، یہ ہر ظلم، ہر جھوٹ اور ہر ناپاک نیت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ آصف نے حیرت سے پوچھا، شیخ صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیخ نے مسکرا کر جواب دیا، جو شخص نیک دل ہے اس کے لیے پیالہ سیدھا اور خوشگوار سایہ دکھاتا ہے، مگر جو ظالم اور فریب کار ہے اس کا سایہ ٹیڑھا، خوفناک اور بے نقاب ہو جاتا ہے۔ بس صبر اور ایمان کے ساتھ رہو، اللہ خود تمہارے لیے انصاف کرے گا۔ اسی دوران محلات میں چھوٹے چھوٹے عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ بادشاہ فیروز حیات نے پیالہ کو ہاتھ لگایا اور جیسے ہی اس کا سایہ زمین پر پڑا، وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ سایہ جیسے کسی طاقتور قوت سے حرکت کر رہا تھا۔ بجلی کی طرح اس کے دل میں خوف اترا۔ دربار کے سارے لوگ خاموش اور تھم گئے، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے سانسیں کنٹرول کرنے لگے۔ فیروز حیات کی آنکھوں میں پہلی بار شک اور خوف کی جھلک آئی۔ اس کا غرور اور لالچ اب اس کے لیے خطرے کی علامت بن چکا تھا۔ آصف کے دل میں امید کی روشنی جاگی، کیونکہ وہ جان گیا کہ سچائی کا سایہ ظالم کے سامنے کبھی چھپ نہیں سکتا۔ شیخ نور الدین نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس صبر کرو بیٹا، تمہارے صبر اور ایمان کے سامنے کوئی ظلم کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس لمحے آصف نے محسوس کیا کہ ظلم کے باوجود اللہ کی طاقت اور پیالے کی نشاندہی سے سچائی ضرور سامنے آئے گی۔ دربار میں خوف اور سکوت کے درمیان ایک چھوٹی مگر طاقتور امید کی روشنی جل گئی۔ قید خانے کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ زمین پر نم اور سرد مٹی کی خوشبو، دیواروں پر پڑی نمی اور زنجیریں، ہر چیز آصف کے دل پر بھاری چھا رہی تھی۔ وہ بیٹھا، جھک کر ہاتھوں پر زنجیر کی سرد دھات کا وزن محسوس کر رہا تھا۔ بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، اور تشدد کی ہر مار نے اس کے جسم میں درد کے طوفان بپا کر دیے تھے۔ لیکن آصف کا دل مضبوط اور ایمان پختہ تھا۔ ہر ضرب، ہر چیخ، ہر خوف کے لمحے میں وہ بس ایک ہی بات دہراتا رہا، یا اللہ، انصاف فرما۔ اس کی زبان سے کوئی بد دعا نہیں نکلی، کوئی نفرت یا انتقام کی خواہش نہیں آئی، بس ایک عاجزانہ اور صادقانہ دعا جو اس کے دل سے نکل کر آسمان کی طرف جاتی۔ رات کے اندھیروں میں جب سناٹے کا سب کچھ گلے لگا رہا تھا، آصف کی آنکھوں میں روشنی اب بھی موجود تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ظلم کے باوجود اللہ ہمیشہ نیک دلوں کے ساتھ ہے۔ ہر تشدد، ہر درد اور ہر سختی کے باوجود
اس نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اگر صبر اور ایمان قائم رہیں تو انصاف خود سامنے آئے گا۔ ہر مار کے بعد جب وہ زمین پر پڑتا، آصف نے زمین کو ہاتھ لگایا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اگر یہ دکھ ہے تو مجھے یقین عطا کر کہ انصاف کا وقت آئے گا۔ اس کا دل بھر گیا لیکن زبان خاموش اور دعا جاری رہی۔ یہ لمحے آصف کے لیے صرف جسمانی نہیں تھے بلکہ روحانی بھی تھے۔ ظلم کے سامنے اس کا صبر، اس کا ایمان اور اس کی عاجزی، سب کچھ روشن ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ بد دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جو شخص صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا سایہ اور حفاظت ہمیشہ مضبوط رہتی ہے۔ قید خانے کی تاریکی میں آصف کی ایک ہی روشنی تھی، ایمان اور صبر۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ ظلم ختم ہوگا اور پیالے کا سایہ سچائی کے ساتھ ظلم کے سامنے نمودار ہوگا۔ آصف کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی طاقت ہر ظلم سے بڑی ہے اور نیک دل کبھی شکست نہیں کھاتے۔ صبح کی پہلی روشنی جب دربار کی بلند دیواروں اور سنہری گنبدوں پر پڑی تو پورے محلات میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگ اپنے اپنے گوشوں میں کان دبائے سانس روک کر انتظار کر رہے تھے۔ آج کا دن محلات کے لیے اور خاص طور پر بادشاہ فیروز حیات کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ دربار میں آصف کو سامنے کھڑا کیا گیا۔ وہ کمزور اور زخموں سے بھرپور تھا، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور ایمان کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کے سامنے رکھا گیا وہ سایہ حق کا پیالہ آج اپنی پوری طاقت کے ساتھ نمودار ہوا۔ جیسے ہی پیالے کا سایہ زمین پر پڑا، سب کی نظریں حیرت میں جم گئیں۔ پیالے کے سایہ نے ہر جھوٹ، ہر فریب اور ہر ظلم کو بے نقاب کر دیا۔ وہ ٹیڑھا سا سایہ جو پہلے بادشاہ کی آنکھوں میں خوف پیدا کر رہا تھا، اب پوری دربار کے سامنے حقیقت کی تصویر بن گیا۔ فیروز حیات کے چہرے سے غرور جھڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے تھامتے ہوئے کہا، میں نے آصف پر جھوٹا الزام لگایا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، میں نے اپنی لالچ اور غرور کی وجہ سے بے گناہ کو سزا دی۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت اور خوف کے ساتھ بادشاہ کو دیکھ رہے تھے۔ فیروز حیات نے آہستہ آہستہ اپنا تخت چھوڑ دیا۔ اس نے پہلی بار سچائی قبول کی اور دل سے توبہ کی۔ وہ زمین پر جھک گیا اور سب کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ آصف نے دھیرے سے اس کے قدموں سے ہاتھ ہٹایا اور کہا، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے رب سے سیکھا ہے کہ معاف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ پیالے کو مسجد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ بھی اسی لمحے ہوا۔ آصف نے کہا، یہ پیالہ اللہ کے گھر کے لیے رہے، تاکہ ہر سجدہ کرنے والا اس کی خوشبو اور روشنی محسوس کرے۔ پورے شہر کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ سبق مل گیا کہ ظلم اور فریب کبھی چھپائے نہیں جا سکتے۔ سچائی ایک دن ضرور سامنے آتی ہے، اور توبہ اور معافی کی طاقت ظلم کے سب سے بڑے غرور کو بھی توڑ دیتی ہے۔ شہر نور آباد کے بازار جو کبھی خوف اور دھوکہ کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، آج زندگی سے بھر گئے تھے۔ بلند محلات کی سنہری چھتوں سے سورج کی روشنی زمین تک پھیل رہی تھی، اور ہر گلی میں لوگ خوشی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ظلم کے سائے جو کبھی دربار اور گلیوں میں چھائے ہوئے تھے، اب ختم ہو چکے تھے۔ بادشاہ فیروز حیات کی شخصیت بدل چکی تھی۔ وہ اب طاقت اور غرور کے لیے نہیں بلکہ نیک اعمال اور انصاف کے لیے سوچ رہا تھا۔ ہر فیصلے میں وہ لوگوں کے حق کو مقدم رکھتا، اور دربار میں بھی سب کے ساتھ شفافیت اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتا۔ عوام کے دلوں میں خوف کی جگہ اعتماد اور سکون نے لے لی تھی۔ اور آصف اب بھی غریب تھا، کپڑے سادہ اور زندگی کی سادگی کے ساتھ، لیکن اس کے دل میں دولت کی سب سے بڑی نعمت تھی، صبر، ایمان اور دعا کی طاقت۔ لوگ اسے نہ صرف ایک نیک انسان کے طور پر جانتے تھے، بلکہ اس کی مثال صبر اور عدل کی علامت کے طور پر دیتے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر آصف دعا کرے تو اللہ کی رضا ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ پیالہ جو کبھی ظلم اور جھوٹ کی نشاندہی کرنے والا تھا، اب اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے وقف تھا۔ ہر سجدے اور ہر دعا کے ساتھ اس کی خوشبو اور روشنی لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچا رہی تھی۔ شہر کے لوگ اور دربار کے درباری یہ سمجھ چکے تھے کہ ظلم چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہر جابر، ہر فریب کار اور ہر جھوٹ اپنی حقیقت کے سامنے بے بس ہوتا ہے، اور صبر اور ایمان کی طاقت دنیا کی کسی بھی دولت سے بڑی ہوتی ہے۔
फिरोज हयात अब हर दिन अपनी इस्लाह के लिए काम करता, नेक आमाल की तरफ रागिब होता और हर जुल्म के निशानात को मिटाने की कोशिश करता। आसिफ, जिसने जुल्म बर्दाश्त किया और बद्दुआ नहीं दी, अपनी नेक नियति और सब्र के जरिए पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। शहर के लोग रोजाना इस सबक को याद करते थे। सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है। सब्र सबसे बड़ी दौलत है और जुल्म कभी छुपाया नहीं जा सकता। नूराबाद का हर कोना आज रोशनी, इंसाफ और सुकून से भर गया था। और यही वो लम्हा था जब सब ने जाना कि हकीकी ताकत दिल की पाकीज़गी और ईमान में है, न कि दौलत या जुल्म में।